बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फुल की वीडियो सीरीज़ कुरान सिरात हिदायत में खुश आमदीद। आज हम 15वें पारे में मौजूद अल्लाह ताला के फ़रामीन और अहकामात को जानेंगे। तो जिन मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे उनमें सबसे पहला मौजू और 15वें पारे का आगाज़ होता है वाक़या मेराज से, इस पर गुफ्तगू होगी। इसी तरह आदमी की दुआ के हवाले से भी बात की जाएगी, नामा आमाल के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, जिसका कसूर है सज़ा भी उसी को मिलेगी, इस हवाले से भी बात होगी। माँ बाप के एहतराम पर भी गुफ्तगू की जाएगी, फजूल खर्ची और ख़र्च करने के अंदाज़ पर भी बात की जाएगी, रिज़्क़ वसी और तंग किस तरह होता है इस पर भी बात होगी, गुरबत का खौफ इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी, ज़िना का रास्ता, यतीम का माल और नाप तोल के हवाले से भी बात की जाएगी। यूँ ही आँख, कान और दिल के बारे में जो सवाल हुआ है उस पर भी बात की जाएगी, और कायनात की हर मखलूक क्या कर रही है इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी, और कुरान समझ में ना आना ये किनकी अलामत है इसको भी देखा जाएगा, और इंसान को दोबारा अल्लाह कैसे पैदा करेगा इसको भी जानेंगे, और कैसी बात कही जाए, और इसी तरह लोगों के लिए आजमाइश और दरख्त पर लानत के बारे में जो अल्लाह ने गुफ्तगू की है वो भी देखा जाएगा, और शैतान का ज़ोर किस पर नहीं चलता इसको भी जानेंगे, और कुरान मजीद सुबह पढ़ने के हवाले से अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। इसी तरह तहज्जुद का बयान, हक़ और बातिल का बयान, रूह का बयान, अल्लाह को पुकारने पर भी गुफ्तगू होगी। फिर सूरह कहफ़ का आगाज़ हो जाएगा, उसका तारुफ़ भी जानेंगे। यूँ ही अस्हाबे कहफ़ का बड़ा मशहूर वाक़या भी जानेंगे, नामा आमाल के बारे में भी जानेंगे, और हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र का वाक़या भी जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो इन अज़ीम मौज़ूआत और इन अज़ीम वाक़यात को कुरान मजीद की रोशनी में जान लेते हैं हम आज की इस वीडियो में। कुरान सिराते हिदायत। 15वें पारे का आगाज़ होता है सूरह बनी इसराइल से, जिसकी पहली आयत में अल्लाह ताला ने वाक़या मेराज का ज़िक्र इस तरह फरमाया है कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरिया मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यानी पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी अज़ीम निशानियाँ दिखाएं, बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। तो हमारे नाज़रीन देखा आपने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में अल्लाह ताला ने वाक़या मेराज का ज़िक्र फरमाया, जिसका अल्लाह ताला ने आगाज़ किया है सुबहानल्लज़ी से, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। अब देखें अल्लाह ताला ख़ुद इस वाक़े को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि अपने बंदे को सैर उस ज़ात ने कराई है कि जो पाक है। अब अगर कोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अज़ीम तरीन मुअज्ज़े वाक़या मेराज का मुनकिर हो या दीदार बारी ताला का मुनकिर हो, तो इसको जान लेना चाहिए कि असल में ये वाक़या, ये मेराज का क़िस्सा, ये अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि मैंने अपने बंदे को कराई। तो अगर कोई इसका इनकार करता है तो वो हुज़ूर का इनकार नहीं बल्कि अल्लाह के कराए जाने का इनकार करता है। कि इस पर कई लोग अपने नज़रियात रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ख्वाब में हुई, कुछ लोग कहते हैं कि बशरी अंदाज में नहीं हुई, रूह की हालत में हुई। इसी तरह लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। तो उन तमाम बातों का जवाब अल्लाह इसी आयत में देता है कि मैंने रूह को नहीं कराई, असरा बिअब्दिही, मैंने अपने बंदे को कराई है। और बंदा तो वो है कि जो रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ है, और इसी तरह अल्लाह ने कराई। तो अब अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, तो अल्लाह जब हर चीज़ पर कादिर है तो अल्लाह चाहे तो कितने ही मुख्तसर वक्त में हुजूर को तमाम कायनात की सैर करा दे, क्योंकि कराने वाला तो अल्लाह है। और इस वाक़े मेराज पर एतराज़ करने वाले हुजूर पर एतराज़ नहीं बल्कि अल्लाह पर एतराज़ करते हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि वाक़या अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है कि मैंने कराई है। तो कोई अगर एतराज़ करेगा तो एतराज़ भी अल्लाह की तरफ जाएगा, और मुसलमानों की ये शान नहीं कि वो अल्लाह पर माज़अल्लाह एतराज़ करें, बल्कि जो अल्लाह ने कह दिया मुसलमान तो सर खम तस्लीम करके मानता है कि अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के थोड़े से वक्त में मेराज करवाई।
اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی کبھی انسان برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان جلد بازی میں ایسی دعا کر لیتا ہے کہ جو اس کے لیے بری ہوتی ہے، مگر وہ جلد بازی میں اس کو اپنے لیے بھلا سمجھ کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے خیر ہی کی دعا کرے، اور اللہ سے یہ بولے کہ اے اللہ اگر کوئی بھی کام ہے تو اس میں تو خیر ڈال دے، اور خیر ہی اللہ سے مانگے تاکہ دعا خیر والی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جلد باز میں اللہ سے کوئی ایسی چیز طلب کریں کہ جو معاذ اللہ بعد میں آپ کے لیے شر والی چیز ثابت ہو جائے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہماری زندگی جس طرح چل رہی ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں بروز قیامت یہ نامہ اعمال کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ پڑھو، تو بروز قیامت اللہ نہ کرے ہمیں رسوائی ہو، اس وجہ سے آج اپنے اعمال کو سدھار لیں۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ انسان پڑھے گا تو اس قدر شرمندہ ہوگا کہ جس سے پہلے کبھی زندگی میں اتنا شرمندہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ وہاں تو پوری خلقت اور پوری کائنات جمع ہوگی، سب کے سامنے اپنی برائیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، سب کے سامنے اپنا نامہ اعمال پڑھنا پڑے گا۔ تو سوچیں یہ کتنی بڑی رسوائی ہے کہ جو گناہ خطا کیے ہیں، کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی کی ہے، برے خیالات لائے ہیں، وہ سب وہاں کھل کے سامنے لانا پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی ہی فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال یوں سب کے سامنے رسوا نہ کرے، مگر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور ایسے عمل کریں کہ جب سب کے سامنے بیان کیے جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا احترام بندوں کو سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ، اور دعا کر کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ اللہ کا قرآن میں حکم ہے کہ والدین سے ادب سے، نرم مزاجی سے گفتگو کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ قرآن کی اور اللہ کی خلاف ورزی کر کے خود کو معاذ اللہ عذاب کا مستحق نہ بنا لیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم والدین کا ادب کرنے والا بنائے۔ اور اب مزید آگے چلے تو ہمارے ناظرین دیکھیں فضول خرچی کرنا کتنا برا فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین کہ میانہ روی ہی اختیار کریں، کبھی بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت آ جائے تو اعتدال سے، میانہ روی سے خرچ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے کہ بے مقصد چیزوں میں اپنا پیسہ برباد کر دیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اللہ نے انہیں شیطان کا بھائی قرار دیا ہے کہ وہ لوگ اخوان الشیاطین ہیں، کہ شیطان کے بھائیوں کا جیسا عمل ہے کہ اس طرح سے فضول خرچی میں اپنا پیسہ برباد کر دینا۔ اور پھر پیسہ خرچ کس طرح کرنا چاہیے، اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہو۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اتنا فضول خرچی سے مال خرچ بھی نہ کیا جائے کہ پورا ہاتھ کھول کے سارا مال جہاں برباد کرنا ہے کر دیا جائے، اور ایسا باندھا ہوا بھی نہ رکھا جائے کہ ضرورتاً بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو اس میں بھی بندہ اپنے آپ کو بندھا ہوا رکھے کہ حسرت کرتا رہے، بلکہ میانہ روی ہی اختیار کرے اور میانہ روی سے مال خرچ کرے، یہی اللہ کا فرمان ہے۔ اور مزید اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک
شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے ناظرین، کسی کا رزق کم کرنا اور زیادہ کرنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ ہی نے فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رزق اپنی رحمت سے ہمیشہ وسیع فرمائے رکھے۔ اور اب بالکل اسی کی اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جسے اگر ہم آج اپنے ماحول کے حساب سے دیکھیں تو بالکل صادق آتی ہے کہ ہمارے ماحول میں اس طرح کے معاملات بہت دیکھے جاتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خشیت املاق نحن نرزقهم وإیاکم، یعنی اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، رزق کا وعدہ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اولادوں کو بھی رزق دے گا اور ہمیں بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہرگز اس طرح سے غربت کے ڈر سے یا اور کسی خوف سے قتل ہرگز نہ کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بروز قیامت اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو ہمارے ناظرین اس برائی سے بھی اپنے آپ کو بہت بچائیں کہ ہرگز اس طرف قریب بھی نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی تو کامیابی ہے۔ اور اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اسی طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارے ناظرین یہ ایک برائی بھی ہمارے ماحول میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، نظر آتی ہے کہ جو یتیم ہوتے ہیں، والدین انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے مال پر پھر ان کے تمام عزیز و اقارب کی نظریں گڑی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں ایسوں کے مال پر، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، اور پھر اس میں پکڑ کر لی گئی تو سوچیں جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا کہ کسی یتیم کا مال ناحق دبا لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی کی اگلی آیت میں جو کاروباری حضرات ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب ناپ تول کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کام کاروباری ہے اور وہ وزن کر کے چیزوں کو فروخت کرتے ہیں تو وہ اس کا وزن پورا صحیح درست انداز میں کریں کہ اللہ فرماتا ہے انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرے گا اور ناپ تول صحیح نہیں کرے گا تو یہ انجام کے اعتبار سے پھر اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ اور اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام مخلوق کیا کر رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سنتے، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ ہمارے ناظرین اس سے پتہ چلا کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر پتا، ہر چیز اللہ کی حمد اور پاکی بیان کر رہی ہے، مگر چونکہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، سن نہیں سکتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، مگر حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی پاکی ہی بیان کر رہی ہے۔ اب ہمارے ناظرین ذرا یہاں ایک سیکنڈ سنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عالم دیکھیں کہ حضور کو اللہ نے کتنی عظمتیں اور بزرگیاں عطا فرمائی ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر چیز، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اے محبوب میں آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں کہ تمام مخلوق جس اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے وہ اللہ اپنے حبیب پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ نے ایمان والوں کو تو یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم اپنے حبیب مکرم پر درود پاک بھی پڑھو اور خوب سلام کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں کہ اس میں ہمارے لیے دونوں عالم کی کامیابیاں ہیں۔
اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن سمجھ میں نہ آنا یہ کن لوگوں کی علامت ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 اور 47 میں فرماتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے۔ ہمارے ناظرین، اس آیت کا شان نزول اور باقی تفسیر تو الگ ہے، مگر اس کی اگر ترجمے پر ہی غور کر لیا جائے تو سوچیں کہ قرآن مجید نہ سمجھ میں آنا یہ اللہ کی طرف سے کافروں کے دلوں پہ سمجھا غلاف ڈلے ہوئے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا گیا ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو تو وہ نفرت کرتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا کہ کہیں آج یہی حال مسلمانوں کا تو نہیں ہوتا جا رہا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو تو ہمارے کانوں پر بوجھ آ جائے، اور جب کبھی کوئی گانا بج رہا ہو وہ ہم گھنٹوں سنتے رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت میں دل نہ لگے؟ تو سوچیں کہ کیا ہمارے عمل کافروں والے تو نہیں ہو گئے کہ معاذ اللہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے مگر عمل وہی کر رہے ہیں کہ گانوں میں تو ہمارا کان لگے رہتے ہیں، فلم و ڈراموں میں تو ہمارے کان لگے رہتے ہیں، فضول میمز اور پرینکس کی ویڈیو میں تو ہمارے کان اور آنکھیں لگے رہتی ہیں، مگر جب قرآن کی بات آ جائے، اللہ کے کلام کی بات آ جائے تو معاذ اللہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تب ہمارے کان وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں بھی، پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی کہ مسلمانوں کا عمل یہ ہے، اور اس کو نہ پڑھنا، نہ سننا، نہ سمجھنا، کان پر بوجھ محسوس کرنا، یہ تو قرآن میں اللہ نے کافروں کا عمل بتایا ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو پھر واقعہ معراج کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے اور جب ہم نے آپ سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب اس میں پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس درخت پر لعنت فرمائی ہے وہ درخت ہے زقوم کا۔ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو جہنم میں لگایا جائے گا اور جہنمیوں کو اس سے عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی آیت کا پہلا حصہ دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، یعنی لوگوں کے لیے اس طرح سے آزمائش بنا دیا کہ مشاہدہ تو اللہ نے کرایا مگر لوگ ایسے تھے جو کافروں میں سے بھی تھے اس زمانے کے کہ وہ انکار کرتے تھے حضور کے واقعہ معراج کا، اور حضور نے جو جو جنت کا، دوزخ کا اور اللہ کا مشاہدہ کیا اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو دکھایا ہے مگر لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، تو انکار کر کے لوگ کافروں والا عمل کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان تو اس کو مان جاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، کہ ہم نے آپ کو جو دکھایا ہے اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ دکھانے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اللہ نے حضور کو مشاہدہ کروایا ہے، تو اس کا انکار کرنا اللہ کے مشاہدہ کروانے کا انکار کرنا ہے، نہ کہ حضور کا انکار کرنا۔ تو جو لوگ حضور کی عظمت کے معاذ اللہ منکر ہیں اور حضور کی عظمتیں گھٹانے میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ قیامت تک سر پٹک کے مر جائیں پھر بھی گھٹا نہیں سکتے، کیونکہ بڑھانے والا اللہ ہے۔ وہ حضور کی عظمت گھٹانے کے لیے واقع معراج میں بھی حضور کے مشاہدات کے منکر ہو جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، مگر یہاں اللہ نے ہر واقع معراج کے مشاہدے کو اپنی طرف منسوب کر کے یہ فرما دیا ہے کہ تم اپنی دانش میں معاذ اللہ حضور کی عظمت گھٹانے پہ تلے رہتے ہو، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارا فعل اللہ نے کروایا ہے۔ اور اب اس سے مزید آگے چلیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 سے 65 تک وہی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے والی آیات اور وہی واقعات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔
جو کہ ہم پچھلے پاروں میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 65 دیکھ لی جائے کہ شیطان نے جب اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو دیکھیں اللہ نے کس امید اور اچھے انداز میں جواب دیا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، کہ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ اس سے دیکھیں پتہ کہ چلتا ہے ویسے تو پوری کائنات اللہ کی ہے، ہر بندہ اللہ کا ہے، مگر یہاں مراد ان بندوں کی ہے کہ جو واقعی رب سے تعلق قائم رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور کبھی نہیں چل سکتا۔ اور جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیں، اللہ کے آیات کو چھوڑ دیں، اللہ کے فرامین کو چھوڑ دیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگیں، پھر ظاہر سی بات ہے ان پر شیطان کا زور چلتا ہے، جو آپ ماحول میں دیکھتے ہی رہتے ہوں گے کہ قرآن میں اللہ اپنے حبیب کی عظمتیں بیان کرے اور کافر لوگ اور جو بدعقیدہ گمراہ لوگ ہیں وہ انکار کرتے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، کیونکہ جب اللہ کی مان نہیں رہے تو وہ شیطان ہی کی مان رہے ہوں گے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت، صبح کے وقت قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الا غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کا قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، ہم اپنے ماحول میں دیکھیں تو معاذ اللہ بدقسمتی کا یہ عالم ہے کہ سال گزر جاتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں اور قرآن نہ کھول کے دیکھتے ہیں، نہ ہوش آتا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے کلام سے کتنے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماحول میں اس قدر کی گمراہی، بے دینی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی عام ہوتی نظر آتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ وقرآن الفجر، کہ فجر کا قرآن پڑھا جائے۔ تو سوچیں ہمارے ناظرین کہ ہم قرآن نہ پڑھ کے اللہ کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اسی کی اگلی آیت میں آ جائیں تو تہجد کا اور حضور کے مقام محمود کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب آپ کی حمد کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محمود اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سب اس کی تعریف کریں، یعنی اللہ اپنے حبیب کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا بروز قیامت بھی کہ جہاں ہر کوئی حضور کی تعریف اور حضور کی عظمتیں بیان کر رہا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی یہی ہے کہ جو مسلمان ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حبیب کی عظمتیں، رفعتیں، بزرگیاں بیان کرتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اسلام سے ہٹا کر اللہ کے فرامین سے ہٹاتے ہیں وہ معاذ اللہ پھر حضور کی ذات میں نقص نکالتے ہیں۔ اللہ نے تو اپنے حبیب کی ذات کو دیکھیں ایسا بنایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا کہ جہاں ہر کوئی حضور کی حمد بیان کرے گا۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود اس مقام کا نام ہے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ بٹھائے گا۔ اب وہ مقام کیا ہوگا، اس حوالے سے کثیر حدیث طیبہ وارد ہوئی ہیں۔ میں آپ کو جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجْلَسُنِي مَعَ اللَّهِ فِي السَّرِيرِ، یعنی مقام محمود یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تخت پر جلوہ گر فرمائے گا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں آپ کہ حضور تو وہ عظیم ذات ہیں کہ بروز قیامت اللہ انہیں اپنے ساتھ جلوہ گر فرمائے گا، اور آج بشروں کی کیا اوقات کہ آج انسان اپنے آپ سے حضور کی مشابہت کرتا ہے اور کہتا ہے حضور ہمارے تمہارے جیسے ہیں۔ ارے حضور کا تو وہ مقام ہوگا کہ جہاں دیگر انبیاء بھی نہیں بیٹھ سکیں گے، اللہ حضور کو وہاں اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ تو جو اتنی عظمتوں والے، اتنی رفعتوں والے اللہ کے حبیب ہیں، جنہیں یہ مقام اللہ عطا فرمائے گا، انہیں معاذ اللہ غیر اللہ کہہ کر
ان سے تعلق، ان سے محبت، ان سے عقیدت، ان سے نسبت اور ان سے فیض اور ان کی عطا کو معاذ اللہ شرک قرار دینے والے سوچیں کتنے بڑے قرآن کے جاہل ہیں، حضور کی عظمتوں کے منکر ہیں اور اللہ کے فرامین کے جاہل ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی تنقیص کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ حضور تو وہ ذات ہیں کہ بروز قیامت بھی اللہ حضور کی شفاعت سے ہی تو بخششیں فرمائے گا، اور آج وہ حضور کے منکر ہو کر اپنی جہنم پر مہر ثبت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ مرتے دم تک قیامت تک حضور کے دامن رحمت سے اپنا تعلق جوڑیں کہ اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جو حضور سے تعلق جوڑے گا بروز قیامت ذرا سوچیں تو صحیح، حضور کا یہ مقام ہوگا کہ حضور کو اللہ اپنے ساتھ تخت پر تشریف فرمائے گا۔ تو جب حضور اللہ کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے اور ہمارا حضور سے تعلق ہوگا تو کیا حضور ہماری شفاعت کر کے ہمیں بخشوائیں گے؟ نہیں، تو ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہے جو حضور سے تعلق کی بات کرتے ہیں، اور جو حضور سے معاذ اللہ لوگوں کو توڑتے ہیں اور حضور سے تعلق کو شرک کہتے ہیں، ایسے مشرکوں پر لعنت بھیج کے انہیں دفع کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ سورت مکیہ ہے، اس میں 12 رکوع اور 110 آیتیں ہیں۔ کہف کا اس نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کہف کہتے ہیں پہاڑی غار کو۔ اب چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا تذکرہ کثرت سے ہے، اس لیے سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اب اس سورت کے آغاز سے ہی اصحاب کہف کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، جو کہ تقریباً اس سورت کی آیت نمبر 30 تک کنٹینیو چلتا ہے، جس کو خلاصتاً ہم بیان کر دیتے ہیں اس طرح سے کہ اصحاب کہف افسوس نامی شہر کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ جو شخص بھی اس کی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ اس میں مر کر رہ جائیں اور ان کی قبریں وہیں بن جائیں۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملی میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کنندہ کر کے تانبے کے صندوق کی دیوار میں رکھ دیا تاکہ محفوظ رہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا۔ اس دوران کافی وقت گزرا، سلطنت بدل گئیں، بہت معاملہ آگے ہو گیا تو ایک بادشاہ آیا جو کہ فرما بردار تھا جس کا نام تھا بیدروس۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا۔ اس نے گریہ و زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے فرحاں اور شاداں اٹھے۔ ان کے چہرے بالکل تر و تازہ اور خوش تھے اور زندگی کی تازگی ان میں موجود تھی۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو گئے تو ایک شخص جس کا نام یملیخا تھا اس سے کہا آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور آج یہ شہر کے دروازے پر اسلامی علامت کیسے؟ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے۔ کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوس کا سکہ روپیہ دیا جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا۔ اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا بادشاہ، اس نے بھی ان
ان سے دریافت فرمایا کہ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خزانہ کہیں سے نہیں آیا، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہے وہ تو 300 سال پرانا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ تو جو اصحاب کہف کا شخص آیا تھا اس نے کہا کہ میں جو تم سے پوچھوں وہ صحیح بتاؤ تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پوچھا کہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے؟ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ اس نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملواؤں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پر پہنچی۔ اصحاب کہف اس شخص کے انتظار میں تھے، جنہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ ان کا بندہ پکڑا گیا ہے اور دقیانوسی فوج ان کو بھی پکڑنے آ رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور اس شخص نے جو اصحاب کہف کا تھا بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں ان اصحاب کے نام اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب لوگ تعجب میں آ گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بجا لانے لگے، اور یہ ایسی نشانی ظاہر ہو گئی کہ جو لوگوں میں گمراہی پیدا ہو رہی تھی کہ جن کا عقیدہ موت کے بعد زندگی پر کمزور ہو گیا تھا، وہ یہ دیکھ کر سب کے عقیدے درست ہو گئے اور انہیں یقین آ گیا کہ موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں اس واقعے کے کچھ اہم پہلو ہیں جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے یہ کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ یہ اس زمانے کے اولیاء تھے، یعنی نیک لوگ تھے۔ اب سوچیں کہ جب پچھلی امتوں کے اولیاء کا اللہ اتنا خیال رکھے کہ ان کے جسموں کو 300 سال تک قائم رکھے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی وجہ سے ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھے اور ان کو تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، تو سوچیں کہ جب یہ پہلی امت کے اولیاء اللہ کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی تو سوچیں جو آج کی امت کے اولیاء ہوں گے ان کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہوں گی کہ یہ امت تو وہ ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امتن، کہ تم تو سب سے بہترین امت ہو۔ تو جو پہلی امتوں کے اولیاء کی اتنی شانیں ہیں تو سوچیں حضور کی امت کے اولیاء کی کتنی شانیں ہوں گی۔ تو لوگوں ہمیشہ اولیاء اللہ سے بھی عقیدت اور محبت کا تعلق رکھیں، اور جو لوگ اولیاء اللہ کی توہین اور بے ادبی کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کوئی شے نہیں، ایسے مردودوں کو رد کر دیں، کیونکہ قرآن میں اللہ اولیاء اللہ کی عظمتوں پر یہ پوری سورت نازل فرما دیتا ہے جس کا نام ہے سورہ کہف۔ مزید آگے اسی 15ویں پارے کے اختتام میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے جو کہ 16ویں پارے میں بھی جاری رہے گا، اس لیے ہم اس واقعے کو 16ویں پارے میں لیتے ہیں اور اس 15ویں پارے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیگر احباب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرامین جان سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔